अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह एक ज्यादा से ज्यादा और 5 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं ताकि दूसरे लोग भी ज्वाइन कर सकें इंशाल्लाह, जो भी हैं। ज्यादा वेट नहीं करेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट वेट करेंगे, फिर स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? अच्छा, आप हजरात में से कोई एक जवाब दे दे कि जो है ना मेरी आवाज आ रही है क्या, या फिर मैसेज कर दे, इसमें टाइप कर दे। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आ रही है आपकी आवाज। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। एक 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। 6:18 हो रहे हैं, यानी यहाँ पे 6:18 हो रहे हैं। एक 4 मिनट में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि हमने तकरीबन ठीक ठाक वेट कर लिया, जो हजरात ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बहरहाल हमें टाइम का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है, तो इस लिहाज से हमें बिस्मिल्लाह करना चाहिए ताकि हम वक्त पे मुकम्मल भी कर सकें इंशाअल्लाह। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। वक़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बल हुवा क़ुरआनुन मजीद फ़ी लौहिन महफ़ूज़ इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमने जो हजरत अभी आज पिछले सेशन में नहीं थे, उनके लिए मुख्तसर जो है ना एक 3-4 मिनट में
एक्सप्लेन कर दूं कि हम जो है ना तफसीर कुरान चालू करने वाले हैं, लेकिन पिछले सेशन में और दो सेशंस रखे थे कि टू अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ कुरान, टू अंडरस्टैंड कि कुरान एक्चुअल उसका स्टेटस क्या है, मर्तबा क्या है, उसकी शान क्या है। ठीक है ना? क्योंकि मैंने ये कहा था मेरे पिछले सेशन में कि जब तक हम कुरान के स्टेटस को नहीं समझेंगे, हम कोई भी रहने दो, मैंने ये भी कहा था थोड़ा सा मेरे दायरे के बाहर जाके भी ये कहा था कि मुफ्ती हजरात पे भी अमल करना पॉसिबल नहीं है जब तक कि उन पे ये जो चार चीजें हैं कुरान के मर्तबे के एतबार से, कुरान के स्टेटस के एतबार से, जब तक इसका रियलाइजेशन नहीं होता, हम अमल पे कारबंद नहीं हो सकते। तो इससे मुतालिक सबसे पहली मैंने चीज जो बताई थी, थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है पिछले हजरात के लिए, लेकिन जो नए हजरात अभी ज्वाइन किए उनके लिए थोड़ा सा एक हाइलाइट्स के तौर पे मैं बयान कर रहा हूँ। कुरान का मर्तबा जो है वो वैसा ही है जो अल्लाह ताला का है। और हम ये क्यों कहे थे बात कि कुरान का मर्तबा और अल्लाह का मर्तबा सेम टू सेम है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमें इसका रियलाइजेशन नहीं हुआ है, इस वजह से हम उसके ऊपर अमल करना स्टार्ट नहीं किए हैं। तो उस एतबार से जो है पहला जो रियलाइजेशन है, सबसे बड़ा रियलाइजेशन, कि कुरान का मर्तबा वैसा ही है जैसा कि अल्लाह ताला का मर्तबा है। ठीक है, अब ये हमने लास्ट टाइम इसके एग्जाम्पल में आयतें कौन सी की थी, जब जो है ना हमने ये देखा था कि ये आयत नंबर तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन फिर कुरान के ज़िमन में ये है कि अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर जो है ना नाजिल करते, कुरान की बात चल रही है, तो नाजिल करते, तो अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से वो जो पहाड़ है वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ठीक है ना? तो इतना ये कुरान के मर्तबे के हैसियत से है। तो जब हम बोले हैं कि कुरान का मर्तबा वैसा ही है जैसा अल्लाह का मर्तबा है, तो किस लिहाज से बोल रहे हैं? उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है, इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट ये है कि कुरान जो है अल्लाह का कलाम है, और कलाम की हैसियत से उसके सिफत का हिस्सा है, सिफत उसकी क्वालिटी का हिस्सा है। और जो क्वालिटी होती है किसी शख्स या किसी ह्यूमन बीइंग से जुदा नहीं होती। और हमने जो है ना एग्जाम्पल भी ये दिया था कि जो है ना ये भी देखा था कि अगर हम इब्ने कसीर की तफसीर पढ़ रहे हैं, तो आप जो पढ़ते हो ये माइंड में है कि भाई इब्ने कसीर ने लिखा है, तो वो जो इब्ने कसीर की जो तफसीर है जब हम पढ़ते हैं तो इब्ने कसीर बाय डिफॉल्ट उसमें अटैच्ड हो जाते हैं। उनकी सिफत है इसमें, उनकी क्वालिटी है, क्योंकि उनके इल्म के एतबार से उन्होंने अपने जो है ना जहनानियत को प्रेजेंट किया कि व्हाट एक्चुअली ही हैज अंडरस्टूड, ही हैज प्रेजेंटेड इन दैट बुक ऑफ तफसीर। कुरान की जो तफसीर बयान की है उनके एतबार से, तो ये कुरान की तफसीर जो इब्ने कसीर की है उनसे जुदा नहीं है। तो सिमिलर वे अल्लाह ने कहा है कि ये मेरा कलाम है, यानी इट इज अ क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन। तो वो जो क्वालिटी है उसके उससे जुदा नहीं होती है, तो उस लिहाज से कुरान जो है ना अल्लाह का कलाम। ठीक है ना? ये हमने वाजे किया था। अब कलाम की हैसियत से हम अब जब बोलेंगे कि स्टेटस कलाम के हिसाब से उसके वो जात से जुदा नहीं है, ठीक है ना, वो शख्स से जुदा नहीं है, तो कुरान भी जो है ना अल्लाह की जात से जुदा नहीं है। ये पहला रियलाइजेशन। और उसका एग्जाम्पल हमने दिए, कैसे दिया था कि स्टेटस में कुरान जो है ना अल्लाह के मर्तबा जैसा है, वैसा ही कुरान का स्टेटस है, जो हम लोग वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। तो हमने ये एग्जांपल दिया था कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अगर हम कुरान को अगर किसी जबल पे या किसी पहाड़ पे हम अगर नाजिल कर दे, तो अल्लाह के डर से और अल्लाह के खौफ से वो पहाड़ जो है ना रेजा रेजा हो जाए। ठीक है? अब ये शान अगर ये देखें जहां पे मूसा अलैहि सलाम का वाकया आया था, ठीक है, अब ये कुरान का शान तो हमने देख लिया कि पहाड़ पे नाजिल हो गया तो रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के खौफ से, डर से। अब अल्लाह की शान अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो जो है ना मूसा अलैहि सलाम का वाकया है, जब तौरात नाजिल की गई थी मूसा अलैहि सलाम को, जो 40 दिनों में 40 रातों में जो मूसा अलैहि सलाम वहां पे वो कोहे तूर पे गए थे, अल्लाह ताला ने उनको बुला के तौरात अता फरमाई थी, तख्तियों पे नाजिल हुआ था। उसके बाद मूसा अलैहि सलाम ने जो है ना मुतालबा कर बैठे कि अल्लाह तुझे देखना है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, वो पूरा वाकया है जिसका मैं हाइलाइट्स बता रहा हूँ। पिछले मर्तबा हमने उसकी कुरान की आयतों के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट हमने देख लिया था, अभी ये बस रिवीजन है। तो मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो वो जो पहाड़ देख रहे हो सामने, वो पहाड़ जो देख रहे हैं आप सामने, अ, पहाड़ जो देख रहे हो आप,
تو اس پہ دیکھو میں میری تجلی ڈالوں گا. اگر وہ میری تجلی سے وہ پہاڑ اگر باقی رہ جائے تو یہ امید رکھنا، یہ گمان رکھنا کہ شاید تم مجھے دیکھ پاؤ، تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ پائے. تو اللہ تعالیٰ نے جب تجلی ڈالی اس پہاڑ پہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، چتڑے چتڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، روئی کے جیسا وہ جو آسمانوں میں ہے نا ایسا اس کی راکھ کے جیسا یہ ہو گیا. تو وہ جیسا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی، پھر موسیٰ علیہ السلام وہ ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. تو یہ دو آیتیں الگ الگ قرآن کی آیتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو اس کے حساب سے یہ کو ریلیشن بتانے کی میں کوشش کیا کہ مرتبہ قرآن، اسٹیٹس آف قرآن از اکول ٹو دا اسٹیٹس آف اللہ. دس از ویری امپورٹنٹ. دیٹ از نمبر 1 ریئلائزیشن. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے یہ چیز ہے کہ اب یہ قرآن ہم نے جو بھی میں نے جو لوح محفوظ کی بات کی تھی، تو لوح محفوظ کا کیا کانسیپٹ ہے کہ جو لوح محفوظ ہے اٹ از سم تھنگ دیٹ اس کے کچھ پورشن میں سے جو نازل کرتا چیز ہے، جو قرآن کی شکل میں ہے، جو اپنے الکتاب کی شکل میں ہے، وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے. لوح محفوظ ہیز ایوری تھنگ مینشنڈ اباؤٹ all the galaxies and what is present in that. اب ملکی ویز بون لے، گیلیکسیز بون لے، ابھی جو ہے نا امریکہ میں فلائنگ آبجیکٹس آ رہے ہیں، وہ لوگ کچھ کلیم کر رہے ہیں کہ جو ہے نا ایلینس ہیں، انہوں نے فلائنگ آبجیکٹس کو دیکھا. فلائنگ آبجیکٹس میں دیکھے کچھ حد تک جو ہے نا بالی ووڈ اور ہالی ووڈ جو ہے نا اپنے یہ موویز میں وہ اس کا کچھ چیزیں کیا کہیں گے اس کو فکشیس بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ غائبانہ چیز بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ دیر از اے ریسرچ بیہائنڈ اٹ. اور وہ لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں وہ قرآن پہ غور و فکر کر کے کرتے ہیں. تو یہ گیلیکسیز وغیرہ جو ہیں مختلف کروڑوں گیلیکسیز ہیں، لاکھوں گیلیکسیز ہیں، تو اس کا علم جو ہے نا وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے. ٹھیک ہے نا. لوح محفوظ کہاں پر ہے؟ عرش پہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کے ہم قرآن سے آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ جو لوح محفوظ ہے اس کا کچھ پورشن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے طور پہ نازل کیا. لوح محفوظ کہاں پر ہے؟ وہ عرش پر ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور جب قرآن نازل ہوا تو لوح محفوظ کا کچھ پورشن تھا، تو فرشتے لے کر جو ہے نا وہ قرآن کو 7ویں آسمان سے یا پھر عرش سے جو ہے نا پہلے آسمان پر لے کر آ گئے. ٹھیک ہے. پہلے آسمان پہ جب لے کے آ گئے وہاں پہ، تو اس کو پہلے آسمان پہ جو قرآن لے کر آ گئے تھے 30 پارے پورے مکمل طریقے سے 30 پارے 114 سورتیں لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کو بولتے ہیں پہلے آسمان پہ لانے والی چیز آ کے پہلے آسمان پہ جو رک گیا اس کو بولتے ہیں بیت العزا. ٹھیک ہے. بیت المعمور جہاں پہ لوح محفوظ ہے اس کو بیت المعمور بولتے ہیں. ٹھیک ہے. بیت یعنی وہ گھر جہاں پہ وہ چیز ہے، معمور سب سے بلند چیز، تو اس پہ لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ کا سم پورشن از ایکسٹریکٹڈ and given to us for the guidance of the entire humanity, entire mankind. تو اس کو پہلے آسمان پہ لا کے فرشتوں نے رکھ دیا پورے 114 سورتیں. تو اس کو بیت العزا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بیت العزا، بیت یعنی گھر، عزا یعنی وہ مقام کا نام ہے جہاں پہ قرآن کو لا کے رکھ دیا گیا. اور پھر قرآن جو مکمل طریقے سے نازل ہوا تھا وہ ٹوٹل مکی کے 13 سال اور مدنی دور کے تقریباً 9 سے 10 سال. تو اسی لیے کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ 22 سال میں نازل ہوا، کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ 23 ایئرس میں نازل ہوا. تو یہ جو 23 ایئرس پیریڈ ہے اس میں جیسے وقت کے مطابق، لوگوں کے سمجھ کے مطابق، حکمت اللہ کے مطابق جو ہے نا دھیرے دھیرے تنزیل کیا گیا، نازل کیا گیا. پہلے آسمان پہ تو پورے 114 صورتیں آ گئی تھی. پھر دھیرے دھیرے جو ہے نا وہ وقت کے مطابق، سچویشن کے مطابق، کویسچنز کے مطابق، حالات کے مطابق 1 بائی 1 آیت بائی آیت یا سورہ بائی سورہ نازل کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو بیت العزا بولتے ہیں. تو اب ہم جو ہے نا بات کر رہے تھے قرآن کے سٹیٹس کی اور قرآن کے ریئلائزیشن کی. تو ابھی ہم قرآن کے ذریعے قرآن کا سٹیٹس سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے تو اگزامپل دے دیے ہم نے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا. اب ہم قرآن سے سمجھیں گے. تو سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 میں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن نہایت بزرگ ہے، وہ برتر ہے، اور یہ لوح محفوظ میں ہے. ٹھیک ہے. جو بھی میں بات بولوں گا
اس کا جو ذریعہ ہوگا وہ ابن کثیر ہوگا، ٹھیک ہے. کچھ جو ہے نا مفتی تقی عثمانی جو معارف القرآن سے ایکسٹریکٹ کیا ہوگا، کچھ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہوگا، اور کچھ جو ہے نا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور کچھ شبیر عثمانی، تفسیر شبیر عثمانی، تو ان سے ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو لہو محفوظ کی جو میں نے بات کی، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آؤٹ آف قرآن بالکل ہی بات نہیں کروں گا، اور میرے دل کی بھی بات نہیں کروں گا. یہ جو 5 بڑی تفسیریں ہیں، جس میں تفسیر قرطبی ہے، قرطبی میں ریفر نہیں کروں گا یہاں پہ، کیونکہ میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے. تو ابن کثیر، ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا مودودی، اور معارف القرآن جو کہ مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نے لکھی ہوئی ہے، ان کا ہم، اور شبیر عثمانی، تفسیر عثمانی جس کو کہتے ہیں، تو ان کا ریفرنس دے کے ہی میں کہوں گا. میرے طرف سے میں جو ہے نا سائنٹیفک چیزوں کو شاید پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں، and I will try to connect with the current scenario. This is what is I'm gonna add in addition to those tafsirs. تو یہاں پہ سروج میں فرمایا جو لوح محفوظ میں ہے، جو میں نے ابھی ریسنٹلی فرمایا تھا. ہم اب قرآن کے سٹیٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ سورہ واقعہ میں، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا مطہرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کتاب ہے، میں نے قرآن جو نازل کی گئی، ٹھیک ہے نا، یہ بڑی کریم ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ ہر ایک پوائنٹ پہ نوٹ کیجئے گا، بہت بڑی کریم ہے، بہت با عزت ہے، ٹھیک ہے. اور ایسی کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ریئلائزیشن آیت کی جو میں نے ابھی یہ فرمایا سورہ واقعہ کا آیت نمبر 77 اور 78 اور 79، یہ 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ جسے آخری یہ جو سورہ واقعہ کا ہے، اس میں فرمایا کہ لا یمسہ الا مطہرون، مطہر پاک، طہور جس کو بولیں گے، پاک دامن، طیب جسے کہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو جو ہے نا پاک دامن، اس میں ترجمہ یہ ہے جسے چھو نہیں سکتے مگر وہی جو کہ پاک کر دیے گئے ہیں. اب اس سے کیا مراد ہے پاک کر دیے گئے؟ مگر یعنی کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کو جو چھو نہیں سکتے صرف یہ لوگ جو بہت ہی پاک کر دیے گئے ہیں. اب اس کی اگر تفسیر پہ جائیں گے تو یہ ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تھا نا، جو بیت المعمور، ٹھیک ہے نا، ہم یہاں پہ بیت المعمور سے یعنی لوح محفوظ سے فرشتے بیت العزہ یعنی فرسٹ سکائی پہ، پہلے آسمان پہ لے کر آئے تھے. ایک اسپیشل پروٹوکال تھا، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیٹس اینڈ پروٹوکال آف قرآن which is equivalent to اللہ تعالیٰ. اب وہ کیوں ہے، ہم وہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. تو جب وہ جو ہر ایک بادشاہ کا ایک پروٹوکال ہوتا ہے نا، جب وہ آتا ہے، امریکن پریسیڈنٹ لے لو یا کوئی بھی بادشاہ لے لو پرانے زمانے میں، یا سلطنت عثمانیہ کا عثمان لے لو، یا ارطغرل الغازی لے لو آپ، تو وہ جب آتا ہے تو کیسے اس کے اصحاب جو ہے نا اس کو ایک پروٹوکال دیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں اس کی عزت وہ اس میں جب تک کہ وہ بیٹھ نہیں جائے. تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا بیت العزہ میں، ٹھیک ہے، تو اسے پاک فرشتوں میں پکڑ کے رکھا تھا. اور قرآن کے آگے چل کے ہم اگر مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ پورے جو 7 آسمان ہیں وہ لال ہوئے تھے، as if there is something special happening. اور یہ سورہ جن میں اس کا واقعہ ہے، جو جنات ذکر کر رہے ہیں، جنات اپنے آپ میں ڈسکشن چل رہا ہے جنات کے بیچ میں کہ ارے یار، وہ جو یار آج تو آسمان اتنا زیادہ لال دکھائی دے رہا ہے. there is something special is coming, it seems. اتنا اسپیشل پروٹوکال، کیونکہ جنات جو ہے نا ان کو پہلے آسمان سے جانے کی اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے. اور وہ جو اگر پہلے آسمان پہ وہ آتے تھے تو ان کو وہ ستارے جو ہے نا ان کو مار بھگاتے تھے فرشتے، ٹھیک ہے. ستاروں کو ٹوٹنا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ جو جن، جو خبیث جن رہتے تھے، وہ جو پتا چلتا تھا کہ پہلے آسمان پہ کیا کیا نازل ہو رہا ہے، وہ پتا کرنے کے لیے پہلے آسمان پہ پہنچنے کی کوشش کرتے تھے. اور وہ کوشش میں تھوڑی ہلکی پھلکی جو چیزیں، جو ریفلیکشنز ان کو دکھائی دیتی تھی آسمان میں، وہ کچھ گراسپ کر لیتے تھے. تو اس میں ان کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیول تک تو پہنچ نہیں سکتے تھے. پروبیبلی 90% پہنچتے تھے آسمان کے قریب بھی، مطلب 90% پہنچ جاتے تھے، 100% پہنچ نہیں سکتے تھے. تو 90% وہ مقام پہ پہنچنے کے بعد جو ہے نا جب فرشتے ان کو مارا کرتے تھے، 90% مطلب میں ایک ایگزامپل کے طور پہ بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ 70% پہنچتے تھے، ہو سکتا ہے کہ 60%، ہو سکتا ہے کہ 95% بھی. تو فرشتے ان کو مار بھگاتے تھے اور جنات پھر پہلے آسمان سے نیچے آ جاتے تھے.
تو उस वक्त उनको एक अजीब चीजें दिखाई देती थी कि ये आसमान पे इतनी बड़ी रौनक, इतना सुर्ख हुआ था आसमान जब ये नाजिल हो रही थी। कहाँ से? बैतुल मामूर से बैतुल इज्जा, यानी पहले आसमान पे। तो उनको जो कुरान में जो स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया था कि मतलब करोड़ों फरिश्ते हैं, करोड़ों, लेकिन करोड़ों फरिश्तों में से स्पेशल 8 फरिश्ते ऐसे हैं, या 8, सॉरी 8 तो फरिश्ते, मैं अर्श की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं मिक्सअप कर रहा था, माजरत चाहता हूँ। जो स्पेशल ये 8 तो जो है अल्लाह के अर्श को पकड़े हुए हैं फरिश्ते, वो अलग हैं। और जो कुरान को जो नाजिल हो रहा था, वो जो ऊपर से नीचे पहले आसमान पे लेके आए, वो फरिश्ते अलग हैं। बट देन अगेन करोड़ों फरिश्ते हैं, जबकि वो 24 घंटे में अल्लाह तला की जिक्र में लगे हुए हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला के जिक्र में लगने के बावजूद मतलब इतने पाक दामन है कि उनसे गुनाह का मतलब ग के पास भी नहीं फटके हुए हैं, फिर भी उनको इजाजत नहीं है कि कुरान को वो लेकर आए ऊपर से नीचे तक। तो उसके स्पेशल मेरे ख्याल से 10, या उलमा इकराम फरमाते हैं कि 16 फरिश्ते थे जो कुरान को एक स्पेशल प्रोटोकॉल से लेकर आए थे, ठीक है ना। तो इतना बड़ा कुरान का मर्तबा यहाँ पे ये सूरह वाकया के आयत में मालूम होता है। और ये है कि इल्ला मुतहरून, ये पाक फरिश्ते तो पाक हैं, उनमें से स्पेशल फरिश्ते हैं जो उनको परमिशन दी गई थी कि सिर्फ ये मुकर्रब और पाकों में से पाक फरिश्ते पकड़ सकते हैं, ये कोई नॉर्मल फरिश्ता भी पकड़ने के उसको हक नहीं था। तो उसका प्रोटोकॉल देखिए आप, ठीक है ना। अब ये एक बात, कुरान का स्टेटस मालूम हो गया इससे अब, ठीक है ना। अब यही चीज आप बोलेंगे कि ऐसा एग्जाम्पल कहाँ है जहां पे अल्लाह ताला का स्टेटस भी पता लग जाए। तो अब इसके लिए हमको जाना पड़ेगा कयामत की आयत पे। वो कयामत की आयत नंबर और सूरा मुझे याद नहीं है, लेकिन जिसका मफहूम ये है आयत का कि अल्लाह जब मतलब कयामत आ जाएंगी, तो अल्लाह ताला जो है ना अपने अपने अर्श के साथ, ठीक है ना, बहुत ही स्पेशल प्रोटोकॉल, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये राजा महाराजा, ये प्रेसिडेंट्स, ये प्राइम मिनिस्टर्स, और ये हमारे घर का ही कोई बड़ा अगर आ जाए तो हम खड़े हो जाते हैं, चाहे अपने वालिद साहब हों या अपने बुजुर्ग लोग हों या फिर अपने से बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो। इसमें से हालांकि ये तरीका गलत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई अगर हम जो है ना उनको क्या कहेंगे, एज अ रेस्पेक्ट के तौर पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये चीज बहुत गलत बात है, ये हमें बंद करनी चाहिए। चाहे हमारे वालिद साहब हो या हमारे वालदा हो या फिर कोई भी बुजुर्ग हो, खड़े रहना नहीं चाहिए उनके लिए। खड़े रहना सिर्फ अल्लाह के लिए है, ये बात याद रखें आप। ये थोड़ी सी बात जरा सा अजीब लग रही होगी कि अरे ये क्या है भाई, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ रेस्पेक्ट। बट इसको रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटली डिनाई किया, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि ये प्रोटोकॉल मुझे दिया जाए। क्यों नहीं चाहते थे? वो वो भी एक वक्ती तौर पे बात थी डेफिनेटली, कि मतलब इतना मुझे मेरी मोहब्बत में इतना नहीं बढ़ जाए कि गुलू कर जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ना कोई अगर बुजुर्ग आ गए, वालदेन आ गए, तो हाँ इज्जत एहतराम अपनी जगह है, आप उठ जाइए, अपनी जगह दे दीजिए। और वो बाकी दूसरी हदीसें आ जाएंगी, जब कुरान का मुतल्ला करेंगे तब बात करेंगे। तो प्रोटोकॉल की जब बात हो रही थी ना, तो प्रोटोकॉल ये है कि अल्लाह ताला जब अर्श में से आएंगे तो स्पेशल 8 फरिश्ते होंगे, 8 फरिश्ते। वो बाकी करोड़ों जो फरिश्ते होंगे उनको परमिशन नहीं होंगी कि अल्लाह के अर्श को हाथ लगाया जाए, वो अल्लाह के वो कुर्सी को हाथ लगाया जाए। तो अल्लाह ताला जिस शान व मर्तबे से जो है ना कयामत के दिन नुजूल करेगा, कहां से नुजूल करेगा? अपने अर्श मुअल्ला से वो नुजूल करेगा। कहां पर? हशर के मैदान में। हशर के मैदान में अल्लाह ताला नुज़ूल करेगा। तो वो जो प्रोटोकॉल है अल्लाह का, 8 फरिश्ते पकड़े हुए रहेंगे स्पेशल, उनको स्पेशल मतलब बाकी करोड़ों फरिश्ते ऐसे ही देखते रहेंगे हसरत की निगाहों से कि यार हमें मौका नहीं मिला है। तो वो 8 फरिश्तों का मकाम क्या होगा आप समझ सकते हो। तो ये भी एक कुरान में पेश किया गया है। तो इससे भी ये जाहिर होता है कि कुरान को भी प्रोटोकॉल वही मिल रहा है जो अल्लाह को मिल रहा है। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू वी आर ट्राइंग टू सी द स्टेटस ऑफ कुरान, जो कि हम बहुत मामूली शय समझ चुके हैं। हालांकि कुरान का मर्तबा, वो इज्जत व शान वही है जो अल्लाह की शान है। कुरान की इंसल्ट अल्लाह की इंसल्ट, कुरान की शान, कुरान का मतलब थोड़ा सा जो हम लोग लाइट ले लेते हैं बहुत सारी चीजों में, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कुरान की आयतों में। अब यहाँ पे जो है ना ये सूरे वाकया में खत्म हो गया। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि अल्लाह ताला सूरे अबसा में एक मकाम है, क्या कहते हैं अल्लाह ताला? फी सुहुफिम मुकर्रमा, ठीक है, मरफू मरफूअतिम मुतहहरा बिअयदी सफरा किरामिम बररा। अब देखे ना, ये अरबी की भी मैं मतलब लास्ट टाइम भी बताया था कि जब इसके थोड़े हल्के फुल्के अगर हमको मजामिन मालूम है
اور ترجمہ معلوم ہے تو اس کا پڑھنے کا انداز ہی پتہ لگ جاتا ہے، ورنہ پھر ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، یہ ایسے پڑھیں گے، یہ نارمل پڑھ کے چلے جائیں گے، اس کے اندر ایکچولی کیا ہے معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اگر ان ریالٹی اس کو پڑھنے کا جو حق ادا کرنے کی چیز ہے نا، فی صحف مطہرہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، یہ ہے اصل اس کا حق، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کو پڑھنے کا اصل حق ایسے ہوتا ہے۔ تو ہمیں ضرور عربی سیکھنی چاہیے کہ کم سے کم اس کا تجوید سے ہم سیکھ لیں، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے۔ تو اس میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ سورہ ابسا کی جو ہے نا آیت نمبر 14 ہے، 15 ہے، سوری 13، 14، 15 اور 16 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، ٹھیک ہے نا، بلند مرتبہ ہے اس کا، پاکیزہ ہے وہ، معزز ہے وہ، اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، نیک کاتب ان کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے قرآن مجید کی، اس کے سٹیٹس کی بات ہو رہی ہے۔ کہاں کہاں نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا سٹیٹس ایکسپلین کرنے کے لیے؟ انفارچونیٹلی ہم کو اس کا سٹیٹس معلوم نہیں، اسی لیے ہم امر پہ نہیں ہیں۔ ہم جاننے کی کوشش اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس کا سٹیٹس معلوم ہو جائے، ریئلائزیشن ہو جائے، تو اس کو ہم سیریسلی لینا چالو کریں تاکہ عمل پہ آ سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ اب قرآن ایکچولی پورا بھرا بھرا ہوا ہے۔ میں آخری اب یہ آپ کو ایگزامپل دے کے بولوں گا سورہ زخرف میں، اس کے بعد ہم آگے we will move on۔ وَإِنَّهُ فِي أُمَّةِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو در حقیقت اصل کتاب میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اصل کتاب اللہ تعالیٰ فرما، یہ جو قرآن جو ہم نے نازل کیا گیا ہے نا، یہ جو در حقیقت یہ اصل کتاب کو ریفر کیا جا رہا ہے، اس کو یہ کیا کہیں گے، اپنے لوح محفوظ کو کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں وہ پروٹیکٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لے لیا ہے پروٹیکشن کا، تو وہ وہاں پہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے نا، لوح محفوظ میں محفوظ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز بھری پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے نا سورہ زخرف کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 4 ہے سورہ زخرف کی۔ تو اس سے ہم کو قرآن کا سٹیٹس معلوم ہوتا۔ پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا وہ ایگزامپل جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پہاڑ پہ نازل کرتے ہیں، وہ کمپیریزن دیکھ لیا۔ اب یہاں پہ ہم نے پروٹوکال کے اعتبار سے دیکھا کہ اللہ کا پروٹوکال کیسا ہے، اللہ کی شان، اللہ کی ذات، قیامت کے دن جو حشر کے میدان عرش سے جو مستوی ہوگا حشر کے میدان میں، تو اس کا کیا پروٹوکال ہوگا، اس کے فرشتے کتنے پاک ہوں گے، کروڑوں میں سے صرف 8 لوگ اس اللہ کی کرسی کو، اللہ کے عرش کو پکڑ کے لے کے آئیں گے، کیا پروٹوکال ہوگا آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ بہت سارے مفسر حضرات، اگر کہیں آپ کو میرے کو ویڈیو ملتی ہے تو میں بتا دوں گا کہ کس شان سے اللہ تعالیٰ آئیں گے۔ تو وہی شان قرآن کی بھی ہے، جب وہ نازل ہوا تھا لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں بیت العزا میں۔ تو یہ ہم نے اس سے کلیئر کٹ واضح ہوتا ہے کہ کیا ہے، کیا قرآن کی شان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ کلام الہی کی جو ہے نا کیا صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کلام الہی، اب ہم نے یہ سٹیٹس دیکھ لیا، مرتبہ دیکھ لیا، شان دیکھ لیا۔ ابھی سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ یہ سورۃ الشورى کی جو ہے نا آیت نمبر 51 ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے، کسی بشر یعنی ہم انسان، ٹھیک ہے نا، یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ ان سے روبرو بات کرے۔ اب ہم یہ جو ٹاپک ہے، اب اس کے عزت کے حساب سے ہم کلام الہی پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی 3 صورتیں ہیں، 3 شکلیں ہیں، 3 طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کلام یعنی قرآن کو نازل کیا گیا، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا تو سورہ شورا کی آیت نمبر 51 سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے، یعنی انسان، مطلب اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ تو کس خراب نطفے سے بنے والا ہے، ایسا قرآن میں کئی جگہ آیا والا ہے۔ تو میرا تو یہ نہیں بنتا ہے کہ میں تیرے سے کلام کروں، مطلب تو اتنا گھٹیا ہے، میں گھٹیا الفاظ میرے خود کے یوز نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوز کرے والا ہے۔ اتنا ناپاک انسان، وہ ایسی گندی شہ سے بنے والا ہے جو مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔ امیجن کرو، مطلب چھوٹی سی گندگی ہے تو ہمارا کو مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہمارا، چاہے پیشاب ہو یا پھر جو بھی، اب اگر ہم
اگر جو ہے نا غلطی سے ہمارا کچھ پاس ہو جائے، ریلیز ہو جائے، تو وہ یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے آگے بڑھ رہے کہ انسان کا مقام ہی نہیں ہے کہ اس بشر یعنی انسان سے میں کلام کر سکوں. ٹھیک ہے. اس سے متعلق پھر بعد میں اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ مطلب میں نے مطلب واٹ آر یو ہو دا اگر میں اس کو میری ٹرم میں چینج کروں تو ہو دا ہیل آر یو مین، آئی مین تیری اوقات تو دیکھ. یہ اوقات بھی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ورڈ الفاظ یوز کیا ہے، وہی یوز کر رہا ہوں، میں اپنے دل سے یوز نہیں کر رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی اوقات بتائی ہے کہ میرا تو بنتا ہی نہیں ہے تجھ سے کلام کرنا. اب امیجن کرو، مطلب آپ کلیکٹر لے لو، کلیکٹر سے اوپر جاؤ آپ، ٹھیک ہے، ایم ایل اے لے لو، کلیکٹر لے لو، آئی ایس آفیسرس لے لو، ان سے اوپر جاؤ آپ. پھر بعد میں کیا کہیں گے، ممبر آف پارلیمنٹ لے لو، ممبر آف پارلیمنٹ سے اوپر جاؤ ڈپٹی چیف منسٹر، پھر منسٹرز، پھر چیف منسٹرز، پھر اس کے اسٹیٹ کے اوپر جائیں گے پرائم منسٹر. مطلب ان کے ایک اسپیشل یہ ہوتے ہیں، تو ان کا بنتا نہیں ہے ڈائریکٹ آپ سے کلام کرے. ٹھیک ہے نا. دیر آر میسنجرس، پی ایم پھر بعد میں اپنی پبلش کرے گا، پھر اسٹیٹ پہ جائیں گے، ایک اسپیشل پروٹوکال ہوگا، پھر بعد میں وہ میڈیا کے ذریعے بولیے یا اسمبلیز کے ذریعے وہ ڈکلیئر کیا جائے گا پبلک کو. ڈائریکٹ پبلک سے بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک سمجھانے کے طور پہ یہ صحیح ایگزامپل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آ رہی ہے، تو وہ تو اٹ از مچ ابو دین وی کین تھنک آف اٹ. تو یہ بشر کا نقام نہیں ہے کہ اللہ ان سے روبرو بات کرے. اللہ تعالیٰ خود سورہ شورا میں فرما رہے ہیں. اب کیا ہے اس کی بات، یعنی اللہ کی بات جو ہے نا وہ اشارے کے طور پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یا پردے کے پیچھے سے، نمبر 1 چیز اشارے سے. ٹھیک ہے. یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کوئی پیغمبر یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ پیغمبر جبرائیل علیہ السلام پیغمبر تھے فرشتوں کے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے ذریعے بھیجتا ہے، اور وہ ان کے حکم سے کچھ وہ چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے. یقیناً وہ برتر اور صاحب حکمت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 3 شکلیں ہیں. ایک تو وہ اللہ تعالیٰ اشارے سے، پھر پردے کے پیچھے سے، پھر بعد میں فرشتے کے ذریعے. اب پہلا تو میں ایگزامپل میں سمجھانا مناسب نہیں سمجھوں گا. دوسرا پردے کے پیچھے یعنی کلام اللہ، جیسے نے اللہ تعالیٰ نے آپ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا پردے کے پیچھے. آپ موسیٰ علیہ السلام سن سکتے تھے اللہ تعالیٰ کو، لیکن دیکھ نہیں سکتے، تو اس کو پردے کے پیچھے کہنا چاہتے ہیں. اور تیسری شکل جو ہے نا وہ پیغمبر کو بھیجتے تھے، یعنی جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 جو ہے نا صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. اب اس میں آگے چل کے ایسا ہے کہ اب یہ سوال یہ آتا ہے، میں نے اس کا تھوڑا سا ایکسپلینیشن تو آلریڈی کر چکا ہوں میں، کہ پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے پورا نازل کر دیا تھا، اس کے بعد 23 ایئرس یا 22 ایئرس، علماء کرام میں اس کا ہلکا پھلکا اختلاف ہے کہ کچھ بولتے ہیں کہ 22 سال میں مکمل ہوا، کچھ بولتے ہیں 23 سال میں. تو 13 سال مکہ کے، 9 سال یا 10 سال مدینہ میں، تو یہ ٹوٹل 22 یا 23 سالوں میں نازل ہوا. تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ ہم آپ دیکھتے ہیں قرآن کے ذریعے. ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا، ایک ہی بار کیوں نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ تھوڑا سا ہمارے مطلب ذہنوں میں بات سوال آتا ہے. یوزولی وی کیپ کوائٹ. تو قرآن مجید میں اس کی 2 حکمتیں بیان، قرآن میں 2 حکمتیں بیان ہوئے، وہ ہم دیکھتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ لوگ شاید اس کا جو ہے نا اگر پورا کا پورا نازل کر دیں تو ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگا اس وقت. یہ پہلی حکمت ہے. ٹھیک ہے. اب ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. میں پہلا پوائنٹ یہ بتایا کہ لوگ اگر پورا نازل کر دیتے، حکمت ہم 2 حکمت ہے. پہلی حکمت یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ پورا نازل کر دیتے تو لوگوں کو شاید ایبزارب کرنا یا عمل کرنا یا پھر جو ہے نا برداشت کرنا مشکل ہو جاتا. اس کے پیچھے یہ ٹھیک ہے. اسی لیے تھوڑا تھوڑا نازل کر کے تاکہ وہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، یہ کہتے ہیں علماء کرام. ٹھیک ہے. اور اس کی حکمت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِيَقْرَعُوهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمُ وَنَزَّلْنَاهُ تنزیلا. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے قرآن کو ٹکڑوں میں، یہ قرآن کا ترجمہ کلیئر کٹ پڑھ رہا ہوں بغیر اضافہ کرے، قرآن میں اور ہم نے قرآن کو ٹکڑوں کو منقسم کر دیا، یعنی سپلٹ کر دیا.
ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके और वक्फे वक्फे से लोगों को सुनाते रहें। अल्लाह ताला ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं। इसके पीछे हिकमत कि थोड़ा थोड़ा क्यों नाजिल हुआ। ठीक है ना, फिर से रिपीट करता हूं कि टुकड़ों टुकड़ों को इसलिए नाजिल किया ताकि आप यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा थोड़ा करके और वक्फे वक्फे यानी गैप गैप से लोगों को सुनाते रहें। और हमने इसे स्लोली स्लोली ही उतारा, यानी तंजील उसको आहिस्ते आहिस्ते ही किया। ठीक है जी। तो इसके पीछे ये जो है ना बनी इसराइल में ये है, इसके पीछे हिकमत ये क्लियर हो गई। और दूसरी हिकमत ये है कि मैं यहाँ पे मैं नोट किया था लेकिन मेरे नोट में अभी है नहीं, तो इसलिए मैं दूसरी हिकमत में स्किप करूंगा। और सबसे अहम चीज कुरान के मुतालिक ये है कि कुरान की महफूजियत हमको जो है ना, अच्छा मैं एक बड़ा नुक्ता बाकी रह गया था, मैं माजरत चाहता हूँ, उसको वो पहले ही कवर करना चाहिए था। बहरहाल इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो मैं अभी कुरान की महफूजियत के मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कुरान का महफूज यानी कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद ले लिया। अगर अल्लाह ताला ये कुरान का हिफाजत का जिम्मा अगर अपने ऊपर नहीं लेते ना, कसम खुदा की मोहम्मद बिन सलमान ने आज कुरान कुरान चेंज करना ही था। इंडिया के उलमा इकराम, मैं इंडिया का मैं मेरी तरफ से इजाफा कर रहा हूँ क्योंकि सऊदी में जो है ना अभी हालात ऐसे हैं कि बहुत सारी आयतों को कहा जा रहा है कि इसको कुरान में से निकाल दिया जाए या कुरान का हिस्सा बयान नहीं किया जाए। इसीलिए यकीन मानिए सऊदी अरब में आज भी अब भी इतने जो है ना इमाम जो हरम शरीफ के इमाम है वो आज जेलों में क्यों है पता है आपको? क्योंकि उन्होंने वो आयतों को लोगों के सामने वाजह करना चालू कर दिया जिससे वेस्ट को खतरा है, जिससे इनकी गादियों को खतरा है। तो वेस्ट के प्रेशर में आके एमबीएस जैसे लोग, अल्लाह माफ करे, अल्लाह उनको हिदायत दे, मैं नाम भी लेना नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह दिल कब चेंज कर सकता है ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग उससे वाकिफ हैं इसलिए नाम ले रहा हूँ। एमबीएस इज मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस है। ठीक है, इनसे पहले भी बहुत सारे मौके ऐसे थे कि वेस्ट यानी अमेरिका या यूरोप इनके प्रेशर में आके जो है ना कुरान की कुछ आयतों को पब्लिक प्लेसेस में बयान करने पे बैन कर दिया गया था। और जो लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो बयान किए उनको आज जेलों में सड़ रहे हैं। 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, कुछ इमामों का पता ही नहीं है, जेलों में सड़ रहे हैं अभी तक। क्यों? उन लोगों ने नाफरमानी की उनके रॉयल फैमिली की, क्योंकि उनकी गद्दी खतरे में थी। जब कुरान की आयतों को जब रियलिटी सामने पेश की जाए तो उनकी गद्दियां खतरे में आ जाएगी, कुर्सियां खतरे में आ जाएंगी, तो इसलिए उन्होंने अभी तक जुल्म हो रहा है। तो अगर बस चलता, बोलने का मकसद ये है कि बस चलता तो ये मोहम्मद बिन सलमान जैसे लोग, ये खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, दूसरे अरब ममालिक भी वैसे ही हैं। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का भी एग्जांपल ले लें, ये नाम के लिए मुस्लिम कंट्रीज है बाय द वे, इसमें भी हमें अल्लाह का करम मानना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ किस तरीके का इस्लाम अभी भी है। ठीक है, ये भी अल्लाह का शुक्र मानना चाहिए, बट रियलिटी रिमेन्स रियलिटी, रियलिटी को तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं ना। तो इनका बस चलता तो ये आयतों को चेंज कर देते। ठीक है, और आज भी मैं कतर का एग्जांपल देता हूं कि जुमा को जुमा पूरे जो है ना तकरीबन 2000 मसाजिद है यहाँ पे कतर में, और 2000 मसाजिद में एक मजबून एक लिफाफा जाता है थर्सडे नाइट को या वेडनेसडे नाइट को कि आपने जुमा में सिर्फ ये बयान करना है, नॉट फ्रॉम योर ओन हार्ट। यू कैन नॉट पिक अप एनी आयत ऑफ कुरान which would lead people think that it is against the kursi, it is against the ruler of this time, against the king of this time, against the prince of this time। इसीलिए वो आयतों को कहा जाता है कि आपने जो है ना जरा सा ठंडी ठंडी आयतें बयान कर दो, फजाइल वाली आयतों को बयान कर दो, जन्नत दोजख की आयतों को बयान कर दो, अमल वाली, माँ बाप के रिश्तेदारों के हुकूक वाली आयतें बयान कर दो। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में जो स्पेशल पॉइंट्स है उसको छोड़ दो, आप बात ही नहीं किया करो, क्योंकि जब इनकी बात होगी तब ये लोग भी स्क्रूटनी में आ जाएंगे, ये लोग भी पकड़ में आ जाएंगे। तो किसी को इजाजत नहीं है जुमा के दिन बयान देने की अपने दिल से। तो ये है बोलने का मकसद, ये है इतना सारा एक्सप्लेनेशन देने का मकसद ये है कि अगर अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत खुद के जिम्मे नहीं किया होता तो आप, मैं, अपने मुफ्ती हजरात ये कुरान को चेंज कर दिए होते। तो आज की दुनिया में जो है ना एक वाहिद कुरान ऐसी किताब है जिसमें 0.000000001 रेस टू समथिंग, जो मैथमेटिक्स जानते हैं, 10 रेस टू समथिंग माइनस 10 रेस टू एक्स वाई जेड, वो लोग समझते हैं कि मैं 0.000000001 करा के वॉट एवर माइनस 10 रेस टू दैट वो भी लगा दूं, इन्फिनाइट भी लगा दूं, तो
کمی پڑتا. تو اس میں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ رتی برابر بھی مطلب یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ اصل کتاب ہے. یہ واحد کتاب ہے آن دا فیس آف ارتھ جس کی انٹیگریٹی، جس کا کانٹینٹ محفوظ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کا ذمہ میں نے لیا ہے. ٹھیک ہے، نو ون کین چینج اٹ. اور جو بھی چینج کرے وہ پاگل ہو گئے اور تباہ ہو گئے کچھ وقت کے بعد. تو یہ محفوظیات کا ہے. اب قرآن کا جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اب نیکسٹ اس پہ چلیں گے کہ قرآن کے اسما و صفات. ٹھیک ہے، اب یہ ایک نیا ٹاپک ہے قرآن کے بارے میں. اسما یعنی نام، اور صفات اس کی کوالٹی. ٹھیک ہے نا، قرآن کے نام اور اس کے صفات. اب یہ ایک الگ بھی ہے. اب میں یہ اس کو کیا کنیکٹ کروں گا؟ اللہ کے نام بھی ہیں اور اللہ کے صفات بھی. ٹھیک ہے، اللہ کے نام کتنے ہیں آپ کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے. اللہ کے نام 99 نام ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں اسما و صفات. ٹھیک ہے جی، اللہ کی وہ صفات ہیں: الرحمن، الرحیم، الوہاب، الرزاق، الستار، الغفار، الودود، الواجد، القہار. مطلب آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں 99 نیمز. انفارچونیٹلی ہم کو وہ بھی پتا نہیں. ہمارے بچوں کو ہم کو یہ سکھانا چاہیے کہ اللہ کے 99 نیمز ہیں. تو بیسیکلی یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. اس کے پیچھے ایک الگ کہانی ہے. اس کو جب ہم اللہ کے صفات میں آئیں گے، اس کے ناموں میں آئیں گے، تب اس پہ ہم ذرا مزید کھولیں گے، اس کو ڈیکوڈ کریں گے انشاءاللہ کہ وہ کیا چیز ہے کہ اللہ کے ناموں سے اگر دعا مانگی جائے تو قبولیت ہوتی ہی. اسپیشل یاز الجلالی والاکرام، یہ دو ایسی صفات ہیں. یاز الجلالی والاکرام، یہ دو ایسی ہے، اس کو سامنے رکھ کے دعا کرو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ضرور دعا کرے گا. یہ علماء اکرام کا رائے ہے. تو بہرحال ہم کمپیریزن کریں گے. اب جیسے میں نے یہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، تو اب قرآن میں سے ہی ہم قرآن کے کیا اسما ہیں، کیا صفات ہیں، وہ دیکھتے ہیں. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لقرآن کریم. کریم اللہ کا بھی نام ہے، کریم قرآن کا بھی نام ہے. یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 میں بتا رہے ہیں انہو لقرآن کریم. یہ قرآن جو ہے نا یہ کریم ہے. تو اللہ بھی کریم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا بھی نام الکریم ہے، قرآن کا بھی نام الکریم ہے. اب سورہ یاسین میں آیت نمبر 1 اور 2، یاسین، ٹھیک ہے یاسین والقرآن الحکیم. قرآن جو ہے نا یہ حکمت والا ہے، یہ الحکیم ہے. الحکیم تو اللہ کا بھی نام ہے. یہ سملیرٹی دیکھو، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ جب تک ہم یہ کنیکشن، یہ جو رابطہ ہے، یہ جو ریلیشن شپ ہے، جب تک یہ ہم نہیں سمجھیں گے نا تب تک کا قرآن کا الگ سٹیٹس ہم نہیں سمجھ پائیں گے. سٹیٹس سمجھ میں نہیں آیا تو عمل کرنا امپاسبل ہے، چاہے ہم مفتی بن جائیں یا عالم بن جائیں. ٹھیک ہے، کامن مین تو بھول جاؤ، انہیں تو دوری سے ہر چیز سے. پھر بعد میں سورہ ہجر میں ہے العظیم ہے. اب میں سب کے میننگ نہیں بتا دوں گا. سورہ بروج میں کیا ہے؟ مجیدون ہے، اللہ کا نام بھی مجید ہے. ٹھیک ہے، سورہ کہف میں المجید نام ہے. ٹھیک ہے، پھر بعد میں سورہ زخرف میں المبین ہے. مبین قرآن کا نام ہے المبین. ٹھیک ہے، پھر یونس میں رحمتن آیا والا ہے سورہ یونس میں. ٹھیک ہے، سورہ یونس آیت نمبر 57 میں. پھر سورہ زخرف میں علی، یہ قرآن کا اسما ہے. ٹھیک ہے، سورہ انعام میں بصائر ہے. پھر سورہ جو ہے نا حام میم سجدہ میں جو ہے نا بشیر و نذیر. بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، نذیر یعنی خوشخبری دینے والا. بشیر و نذیر یہ قرآن کے صفات ہیں. ٹھیک ہے، پھر بعد میں ایسا ہے کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بشرا ہے. ٹھیک ہے، پھر بعد میں عزیزن ہے، بلاغن ہے. کیا بلاغت، فصاحت و بلاغت بولتے ہیں نا، یہ نام ہے. پھر بعد میں شفاؤن ہے. قرآن یہ کیا ہے؟ شفا ہے. ٹھیک ہے نا، سورہ یونس میں آتا ہے کہ قرآن شفا ہے. ٹھیک ہے نا، پھر سورہ یوسف میں ہے. پھر یہ سورہ زمر میں ہے. پھر سورہ سعاد میں مبارکن ہے، قرآن مبارکن ہے. ٹھیک ہے، محیمن ہے، محیمن اللہ کا بھی نام ہے. ٹھیک ہے، پھر بعد میں سورہ کہف میں قیم ہے. تو یہ سارے کوالٹیز جیسا اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے نام ہے، ویسے قرآن کے بھی نام ہے. یہ ریلیشن شپ ہے. ہم سٹیٹس سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کا مرتبہ وہی، میں بار بار پھر سے دوہراؤں ہوں کہ قرآن کا مرتبہ وہی ہے جو اللہ کا ہے. یہ دس از واٹ از ٹو بی ریئلائزڈ. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے
دیکھا کہ جو ہے نا قرآن کے کچھ اسما و صفات ہیں. اب جو ہے نا سب سے اہم چیز، اچھا میں ون وے کمیونیکیشن نہ ہو، یہ ابھی تقریباً ہم کو 40 منٹس ہو چکے ہیں، سو اس سے متعلق اگر آپ لوگوں کا کچھ سوال ہے تو ذرا مائک انمیوٹ کر لیں اور سوال کر لیں، ورنہ ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آج ابھی ہمارے پاس تقریباً اور 20 منٹ باقی ہیں، تو 20 منٹ میں کوشش کروں گا کہ یہ قرآن کے سٹیٹس کو مکمل کر سکوں تاکہ سورہ فاتحہ سے ہم تفسیر چالو کر سکیں. تو کوئی سوال ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کا؟ چلے پھر میں سوال نہیں ہے تو آگے دوڑتا ہوں. اب جو ایک تفسیر سے ہے، اب قرآن مجید کی تقریب و تقسیم، ٹھیک ہے، تقسیم یعنی قرآن کا ڈویژن کیسے ہوا ہے، یہ بھی بہت ہم نے سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں، ہم قرآن چالو کرنے سے پہلے قرآن کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے، وہ کیسے تقسیم ہوا، پاروں کی تقسیم کیا تھی، اس میں گروپنگ کیا ہے، کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، کب ہوئی، یہ مختصر ہمیں اس کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ علم نہیں رہا تو پھر بعد میں ہمارا انٹرسٹ لیول قرآن سے جڑنا ہے نا، ہم نے اس وجہ سے ہم نے ذرا ڈیپ میں جا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے. ورنہ پھر ہم نے سورہ فاتحہ سے چالو کرنا ہے، سورہ بقرہ، پھر بعد میں پوری 114 صورتیں انشاءاللہ کریں گے ہم، وہ سیکوینس وائز، ٹھیک ہے. تو میں آگے بڑھتا ہوں. ایک مفسر ہیں ابن کثیر، اور جو ہے نا اس میں اس کا یہ ہے، اور پھر بعد میں اس کا جو میں آپ کو سمجھانے والا ہوں، یہ کیا کہیں گے اپنا، اللہ اکبر، ابن کثیر میں ہے، اور پھر ایک دوسری تفسیر میں بھول گیا، معارف القرآن، تو اس کا میں ایکسٹریکٹ بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. اس کی تقسیم صورتوں اور آیتوں میں ہے، یہ تو ہمیں سب معلوم ہے، دس از نتھنگ نیو فار اس. اور پھر جو ہے نا اس میں احزاب ہیں. احزاب، اب احزاب کیا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں. ایکچولی چلے میں ابھی بولتا ہوں. احزاب یعنی اس میں گروپنگ ہے، یہ پورے جو 114 صورتیں ہیں نا اس کی ایک گروپنگ ہے. اور گروپنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ جو گروپنگ بنائی ہوئی ہے، تقسیم کی ہوئی ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، وہ ہم سمجھیں گے، نمبر ون. نمبر دوسری چیز، وہ حکمت کے پیچھے وہ یہ گروپنگ کا مقصد کیا ہے، ایک تو ہے حکمت، اور اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ایسی گروپنگ ہوئی ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے. بس ایک دو منٹ، میں ذرا سا اس کو ڈائریکٹلی میں ٹو دا پوائنٹ لے کر آؤں، اس لیے میں ذرا کچھ لائنز اسکپ کر رہا ہوں تاکہ ڈائریکٹلی ہم لوگ وہ مقام پہ آ سکیں. تو تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، میں بس آپ کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں وداؤٹ ایڈنگ مائی اینی ورڈ فرام مائی سائڈ. دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیں ایک تقسیم ملتی ہے، تقسیم یعنی ڈویژن ملتا ہے، قرآن کے تقسیم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور بیسیکلی یہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں، منزلیں یعنی 7 میں ڈیوائیڈ ہوا ہے، یہ گروپنگز میں، 7 گروپ میں، پورا قرآن 7 گروپ میں ڈیوائیڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے. 7 منزلوں کی شکل میں سورتوں کی گروپنگ ہے. اب یہ 7 جو ہے نا ڈویژن کیے ہوئے ہیں قرآن، ٹھیک ہے، یہ صحابوں کے دور کی بات ہے. اور 7 ڈویژن میں یہ سورتوں کی گروپنگ ہے. 7 ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں پورے قرآن کو. پھر 7 میں پہلے اس میں کچھ صورتیں ہیں، دوسرے اس میں کچھ صورتیں ہیں، تیسرے اس میں کچھ صورتیں ہیں. وہ کیا ہیں ہم دیکھتے ہیں. انہیں احزاب کہتا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ احزاب اور گروپنگ ہے، تو احزاب کے مطلب ان کو کہتے ہیں کہ اس گروپنگ کو، ان صورتوں کے شکلوں کو، ان ڈویژن کو احزاب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو تو یہ بیسیکلی 7 کیوں ہو گیا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
नींद यानी बीमारी की वजह से रात को तहज्जुद में अपने हज्ब को पूरा ना कर सके, अपने हज्ब, हज्ब क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा, हज्ब को पूरा ना कर सके, फिर वो फजर से जोहर के दरमियान में उसकी तिलावत कर ले, तो उसके लिए उतना ही सवाब लिखा जाएगा गोया उसने उसे रात के दौरान पढ़ा हो। ठीक है, ये सही हदीस, सही बुखारी की एक हदीस है। यानी इसका एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि यानी जो शख्स किसी वजह से रात में अपने हज्ब को यानी वो डिवीजन को, ठीक है, पूरा ना कर सके, जितना भी निसाब उसने मुअय्यन किया था किसी बीमारी की वजह से या नींद का गलबे होने की वजह से, तो उसे चाहिए कि वो जो पेंडिंग रह गया था रात में जो वो पढ़ नहीं सका, इसकी किरात या तिलावत को वो दिन के वक्त जरूर पूरा कर ले। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा होगा, मैं आगे थोड़ा सा आसानी कर देता हूँ। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला में से अक्सर उनका मामूल क्या था, अब ये जो हदीस है हजरत उमर ने जो हमने पढ़ा कि जो है ना, जो शख्स बीमारी की वजह से रात को तहज्जुद में वो स्पेसिफिक हिस्सा या डिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाया, तो वो दिन में कर ले बोल के हजरत उमर से ये मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके रावी हजरत उमर है। उसकी तशरीह में आगे ये लिखा हुआ है, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अक्सर, उनका क्या मामूल था कि हर हफ्ते एक कुरान मजीद की तिलावत खत्म करते थे, हर हफ्ते एक कुरान मुकम्मल करते थे। लिहाजा जरूरत महसूस हुई कि कुरान के 7 हिस्से ऐसे किए जाएं कि एक हिस्सा रोजाना तिलावत करे, तो एक हफ्ते में कुरान मजीद का दौर मुकम्मल किया जाए। नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि कुरान 7 दिन में सहाबा कंप्लीट करते थे। ठीक है, नंबर वन चीज। नंबर दूसरी चीज, हर दिन एक मंजिल को कंप्लीट करते थे। 7 हिस्से हैं तो एक मंजिल एक दिन खत्म, यानी 24 घंटे में एक मंजिल कंप्लीट करे तो 7 दिन में कुरान खत्म होती थी। तो तो जो हदीस अभी हजरत उमर ने जो रावी है, उसके पीछे मकसद ये है कि अगर रात में अगर तुम्हारी वो जो मंजिल, जो एक डिवीजन एक सेगमेंट कंप्लीट नहीं हो सका, तो उसको दिन में पूरा कर लो। ठीक है ना, ये है उस केस में। इसीलिए सूरतों के 7 मजमुए या ग्रुप बना दिए गए। ठीक है, ये दौरे सहाबा की बात हुई, इसके 7 ग्रुप बना दिए गए। इन ग्रुपों के लिए आजकल हमारे यहाँ लफ्ज मुस्तमिल है, और वो मंजिल, मंजिल कहते हैं, कुरान की मंजिलें 7 मंजिलें हैं कुरान की, मोटे अल्फाज में ये कह सकते हैं। ठीक है तो ये है पहला हज्ब। अब चलिए 7 जो है ना हमने डिविजन्स देख लिए। अब हम देखते हैं कि ये 7 डिवीजन में क्या क्या कवर होता है। पहले डिवीजन में क्या है, दूसरे मंजिल में क्या है, तीसरे मंजिल में क्या है, 7वें मंजिल में क्या है, ये एक शॉर्ट हम रिव्यू देख लेंगे। पहला डिवीजन ये है, पहली मंजिल ये है कि 3 सूरतें हैं, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह निसा। ठीक है जी, ये पहली मंजिल। ठीक है, तो एक दिन में ये पॉसिबल है हमारे लिए पढ़ना। सबक ये है कि हमने ये मुकम्मल करना है। ठीक है, लेकिन हम कहीं और ही लगे हुए, हमारे जॉब है, हमारी फैमिलीज है, हमारी बीवी है, बच्चे। अनफॉर्चुनेटली हम मतलब एक पारा भी नहीं पढ़ पा रहे। एक पारा छोड़िए, एक पेज हमारे लिए पढ़ना मुश्किल है। एक पेज छोड़िए, एक रुकू पढ़ना जो आधे पेज का होता है वो भी पढ़ना मुश्किल है। तो बहरहाल सबक हमने ये भी लेना है। जो चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं उसको आप खुद समझ जाइए, ताकि जो है ना, मैं मतलब अभी जैसे ये है कि पहली मंजिल में सूरह बकरा, आले इमरान और सूरह निसा ये है। फिर दूसरी मंजिल पर 5 सूरतें हैं। अब वो सूरतें कौन सी, सॉरी, 5 सूरतें हैं। तीसरी मंजिल में 7 सूरतें हैं, सीक्वेंस वाइज है। ठीक है, मैं सीक्वेंस बयान नहीं करूंगा अभी। ठीक है, चौथी मंजिल पर 9 सूरतें हैं, 9। ठीक है, पांचवी मंजिल में 11, 11। और छठी मंजिल में 13 सूरतें हैं, 13 सूरत। ठीक है, सूरा। और सातवीं मंजिल में जो आखिरी मंजिल है उसमें 65 सूरतें हैं। ठीक है, तो इनके सारे करेंगे तो ये पूरा जो है ना 7 मंजिल होती हैं। तो ये भी हमने जो कुरान का डिवीजन हुआ है, या फिर इसको मंजिल कह लें या हिस्से कह लें, जो भी कह लें अपनी लैंग्वेज में, उनके ये इस तरीके की मंजिलें हैं यहाँ पर। और अब ये मौजू भी हमारा मुकम्मल हुआ कुरान के डिविजन्स में। और ठीक है जी, अब सबसे अहम चीज पे हम आएंगे। एक्चुअली मुझे लगता है कि हम अगले 15 मिनट में ये नहीं कर पाएंगे। हमारे पास अभी 7:22 को हमने शुरू किया था, तो 10 मिनट बाकी है हमारे पास।
تو 10 منٹ میں جتنا ہوا اتنا مکمل کرتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو یہ فیل مت کیجیے کہ یہ بندہ تفسیر کب چالو کرے گا. تفسیر تو ڈیفینیٹلی چالو کریں گے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ریلائزیشن اور یہ معلومات اگر ہمیں پاس نہیں ہے، اور یہ سب معلوم ہونے کے بعد دیکھیے آپ کا قرآن کا نظریہ جو ہے نا، قرآن کی عزت وغیرہ آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی. you will feel changes in yourself when you really start thinking about قرآن. جب ہاتھ میں آئے گی تب اس کی فیلنگ الگ ہوگی. کیونکہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، قرآن کا مرتبہ وہی ہے جو اللہ کا مرتبہ ہے. قرآن کی شان وہی ہے جو اللہ کی شان ہے. قرآن کا سٹیٹس، قرآن کا پروٹوکال وہی ہے جو اللہ کا پروٹوکال. یہ نظر میں رکھیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم بات کرتے ہیں قرآن جو ہے نا معجزہ ہے. اب معجزہ کی بات کریں گے. معجزہ کو کوئی بتا پائے گا، کوئی میرا بھائی یا بہن، کہ معجزہ کے انگلش میں کیا معنی ہے؟ Can somebody explain me? What is that word we use in English for معجزہ? معجزہ is an Urdu word. خواتین تو نہیں کریں، اپنے آواز کا پردہ ہے تو پردے میں ہی رہیں. کچھ میرے بھائی جو ہیں وہ کہنا چاہیں تو انمیوٹ کریں اور جواب دے دیں. چلیں، جواب کوئی نہیں آ رہا ہے تو میرے خیال سے سارے تھک چکے ہیں سن کے، یا پھر جواب دینے سے شرما رہے ہیں. یہی ریزن ہے، یا ڈر سے نہیں بول رہے ہیں کہ شاید غلط ہوگا. بہرحال انگلش از بیسکلی حق نہیں نبھا سکتی کوئی بھی قرآن مجید کے ٹرانسلیشن کا. تو انگلش میں پھر بھی جو ہے نا معجزے کو جو ہے نا جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی. ایبسلیوٹلی ایک بھائی نے جواب دیا ہے کہ میراکل ہے. ایبسلیوٹلی ٹرو، 100% ٹرو. جزاک اللہ خیر آپ کے جواب کا. تو میراکل ہے، بٹ کہنا یہی ہے کہ میراکل ول ناٹ بی اے ریئلی جسٹیفائنگ تھنگ. کیونکہ میراکل تو آج کل بہت ہوتے ہیں. میراکل کی ڈیفینیشن مطلب آج اگر دیکھیں تو ہر کوئی میراکل کرنے پہ تلا ہوا ہے. تو یہ ہے. جزاک اللہ آپ کے میسج کا، بالکل صحیح ہے. تو میراکل جو ہے نا آج بھی پاسبل ہے، یہ میں کہہ دوں. تو میراکل ایکچولی جو ورڈ ہے نا اس کو معجزے کو جسٹیفائی نہیں کرتا. تو میں اس کی لغوی ڈیفینیشن ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ واٹ از معجزہ. معجزہ یہ ہے کہ اٹ ول ناٹ لیو یو، مطلب عاجز کر دے. عاجز کر دے مطلب یعنی 0.01% کا شک و شبہ آپ کے مائنڈ میں رہے نہیں. ٹھیک ہے، ان اینی ایسپیکٹ. یعنی جادو ہے تو تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہو جاتا ہے. کرامت ہے، ہاں چلیے یہ معجزے کو سمجھنے کے لیے ہم کرامت ہیں. ہم نے بہت سارے بار سنا ہے کہ ہمارے علماء کرام سے سنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، ہم نے سنا ہے کہ جو ہے نا آپ نے لوگوں نے دیکھا کہ آپ جو ہے نا سمندر پہ چل رہے تھے، جو کہ کوائٹ پاسبل. اب ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے کہ یہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے. تو بٹ اٹ از سم تھنگ دیٹ اٹ از پاسبل. اس کو بھی میراکل کہہ سکتے ہیں. لیکن جو امام ابو حنیفہ کے جو لوگوں نے یہ ان کا یہ پیش کیا کہ آپ امام ابو حنیفہ سمندر پہ چلا کرتے تھے، یا پھر تالاب پہ چلا کرتے تھے، یا تالاب کو کراس کیا آپ نے بغیر کسی سواری کے. تو دیٹ could be two possibilities. One is جادو، آنکھوں کا جادو جس کو بولتے ہیں. One is that کرامت. کرامت اور جادو میں فرق یہ رہتا ہے کہ جادو جو ہے نا وہ آنکھوں پہ پردہ ڈال کے لوگ کرتے ہیں، جو کہ آج بھی پاسبل ہے، آج بھی ہوتا ہے. کرامت یہ ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو، ولی کہتے ہیں دوست کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم بھی دوست بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ولیوں میں بنا دے. تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو وہ شرف بخشتا ہے کیونکہ وہ لوگ اتنے اس کے جو ہے نا خدمت، قرآن کی خدمت، اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہ کرامتیں ان کے ذریعے بھی دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو کہ آج بھی پاسبل ہے. یہ آج ہم دیکھیں تقریباً کتنے لوگ ہیں یہاں پہ؟ 9 لوگ ہیں. 9 لوگ میں سے اللہ چاہے تو کل کسی کے ذریعے کسی کو اتنا اللہ کا ولی بنا دے کہ کل کو یہ دیکھیں کہ جو ہے نا ہمارا ایک بھائی یہ جو 9 لوگوں میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوا میں بھی اڑ کے دکھا دے. تو اٹ از پاسبل ڈیفینیٹلی. لیکن وہ جب اللہ کے اس مقام، اس عمل پہ آ جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں. تو وہ کرامت پاسبل ہے.
اب اس کے ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے کہ کیوں پاسبل ہے، کیسے پاسبل ہے، ایسے ویسے، اٹس ناٹ آور سبجیکٹ. میں صرف سمجھانے کی کوشش کروں. تو یہ معجزہ جو ہے اٹ از مچ مور ہائر دین کرامت. جادو تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، مچ مور ہائر دین کرامت. تو اس کے لیے ہم ایگزامپل دیکھیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس لے کے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، اور کہا کہ اے موسیٰ آپ چلے جاؤ فرعون کے پاس یہ دعوت لے کر جو ظلم کر رہا ہے بنی اسرائیل پہ. وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے نا یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دے. تھوڑا سا ڈر رہے تھے کہ میں ایسا کیسا جاؤں، کیونکہ بھاگ کے آگے تھے آپ. وہ واقعہ یاد ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ وہ آدمی کا قتل کر دیے تھے جو کہ فرعون کا قوم کا تھا. وہ ڈر کی وجہ سے جو ہے نا بھاگ کے آ گئے تھے. تو راستے میں چلے تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. ٹھیک ہے، نبوت عطا فرمائی تو پھر بعد میں وہ ڈر سے نہیں جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ میرے ساتھ جو ہے نا میرے بھائی ہارون کو جو ہے نا تو نبوت عطا فرما تاکہ وہ میرے ساتھ آ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو کہ آپ کے میرے خیال سے چچیرے بھائی تھے if I am not wrong، تو ان کو بھی نبوت عطا فرمائی. تو دونوں ساتھ میں گئے. تو دونوں ساتھ میں گئے اور فرعون کو یہ کیا، دعوت دی. تو فرعون کو دعوت دینے کے بعد فرعون نے پھر بعد میں ایک لاسٹ کی سٹیپ بول رہا ہوں کہ فرعون نے تو مانا نہیں. ماننے کے بعد بولا وہ جو اپنے عصا کو ہے آپ نے پھینکا تو وہ سانپ بن گیا تھا. تو فرعون نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، چلو میرے بہت بڑے 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 جادوگر ہیں. تو اس ورلڈ کے بڑے بڑے جادوگروں کو لے کر آیا، وہ سامنے بٹھایا. ٹھیک ہے، اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ کی وحی آئی ان کو کہ جو ہے نا سوری یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جادوگروں نے کیا کیا کہ آنکھوں پہ پردہ ڈالا. جادو اس کو کہتے ہیں، وہ اٹ از ناٹ اے ریالٹی. ٹھیک ہے نا، وہ آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں فار واٹ ایور ریزن. ہم بھی اگر کرنا چاہیں تو جادو کر سکتے ہیں، وہ ٹرکس ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں، حالانکہ وہ حرام ہے. اور اسلام میں یہ جادو سیکھنے کی سزا جو ہے نا قتل ہے، ڈائریکٹ قتل ہے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جادوگروں نے پھر اپنے وہ چیزوں کو پھینکا سامنے جو لوگوں کے نظروں میں سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. اتنے بڑے بڑے جادوگر تھے، پورے دنیا سے ان کو بلایا گیا تھا، ان کو ایسا علم تھا کہ پوچھو نہیں. فرعون بہت خوش ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ اپنا اعضا پھینکو. اعضا پھینکے تو پھر اعضا وہ اژدھا بن گیا، وہ سارے چیزوں کو نگل گیا. تو بیسیکلی جو ٹیک اوے میسج ہے یہ واقعے سے یہ ٹیک اوے جو میسج ہے کہ ریئلائزیشن جو ہے وہ جو جادو ہے، آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہیں جو میں سارا ایکسپلین کیا ہوں یہ پورا واقعہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جادوگر سجدے میں چلے گئے کہ یا موسیٰ تیرے اللہ پہ ہم لاتے ہیں ایمان، تیرے اللہ پہ. اس وقت ان کو نہ فرعون کا ڈر ہوا، نہ ان کی جانوں کا ڈر ہوا کہ ہم تو فرعون کے تابع ہیں، ہم کو کیا کر دے گا. سجدہ ریز ہو گئے. کیوں؟ ریالٹی دیکھے. کیوں؟ وہ جو سانپ انہوں نے پھینکے تھے وہ نظروں کا دھوکا تھا، جادو تھا. they were actually not reality snakes. وہ آنکھوں کا یہ تھا، دھوکا تھا، وہ پردہ تھا جو انہوں نے سب لوگوں کے آنکھوں پہ ڈال دیا تھا، جادو. تو جب وہ جادوگروں پہ وہ واضح ہوئی بات کہ ہم جو کرے وہ تو ایک دھوکا ہے، بٹ دین موسیٰ علیہ السلام نے جو کرے وہ اژدھا ہے، that is a reality, that was معجزہ. ٹھیک ہے، یہ ایک ایگزامپل کو ذہن میں رکھیں. سجدہ ریز کیوں ہوئے وہ، عاجز کیوں ہوئے وہ؟ کیونکہ ان کا جو علم تھا جادو کا، اس کے سامنے جو ریالٹی کو وہ ڈینائی نہیں کر سکے. ریالٹی کو دیکھنے کے بعد ان کی موت، ان کی پھانسی، ان کی جان کا ان کو بغیر ڈرے فرعون سے انہوں نے اسلام سجدہ ریز ہو کہ اے موسیٰ ہم ایمان لاتے ہیں تیرے رب کے اوپر اور تیرے اوپر. کیوں؟ وہ جو معجزہ تھا اس کی ریالٹی ان کے دلوں پہ واضح ہو گئی تھی. تو یہ بولتے ہیں اس کو معجزہ. نمبر 1 ایگزامپل. نمبر 2 ایگزامپل، ہر نبی اور ہر رسول جو آیا نا پوری دنیا میں، اس کے پاس اللہ کا ایک نہ ایک معجزہ موجود تھا. ابراہیم علیہ السلام کی اگر بات کریں تو جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندوں کو کاٹا، ایک حصہ 4 حصے بنا کے اس کے 4 کو حصوں پہ ڈال دیے. پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جو ہے نا ان پر 4 کو بھی آ کے وہ پرندہ ایک بن گیا. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے معجزے جو ہے نا رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. صالح علیہ السلام کی قوم کو کیا معجزہ تھا؟ اونٹنی کا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آل آف سڈن ایک پتھر سے نازل پیدا کر دیا تھا اونٹنی کو اور اونٹنی کے بچے کو. ٹھیک ہے نا، خالی اونٹنی نہیں تھی، اونٹنی کا بچہ بھی تھا وہاں پہ. تو
وقت تو ختم ہو گیا، لیکن میں ایک یہ ایک کانسیپٹ کو، عیسیٰ علیہ السلام کا کانسیپٹ دے کے پھر میں کنکلوڈ کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، لیکن بہت الیبوریشن میں ہم کو جانا پڑے گا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ معجزہ کیا ہے۔ تو یہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ معجزوں کا سلسلہ چل گیا، اور یہ نبیوں کے ساتھ وہ معجزہ، یعنی نبی فوت ہو گئے، رسول فوت ہو گئے، تو معجزہ بھی ان کے ساتھ ختم ہو گیا۔ یعنی ابھی اگر ہم بولیں گے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جو شاید کہیں نہ کہیں ایگزیبیشن پہ ترکی میں یا پھر کہیں موجود ہے میرے خیال سے، اس کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن اگر وہ عصا اگر میں پکڑ لوں تو وہ عصا کام کرے گا کیا؟ نہیں تو وہ بیسیکلی اٹ از ٹو ڈو وتھ دیٹ پرسنالٹی، موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو وہ آسا جو ہے، یعنی لکڑی ہے، جو ڈنڈا ہے، وہ اس کی معجزہ کا لیول وہ چلا گیا ان کے ساتھ، وہ ختم، وہ فوت ہو گئے تو معجزہ بھی ختم ہو گیا ان کے ساتھ۔ ابھی ہاتھ پکڑ لے کے آپ کلجا سم کلجا سم بولو، یا پانی پہ تالاب پہ مارو، تو تالاب یا سمندر پھٹے گا نہیں ہمارا، حالانکہ وہی پکڑ رہے ہوں گے ہم موسیٰ علیہ السلام کا آسا۔ تو یہ ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پہ آتے ہیں۔ یہ ہم پانچ بڑے جو یہ ہے نا، نوح علیہ السلام ہے، اس کو اولو العزم کہا گیا، پانچ نبیوں کا، پانچ رسولوں کا ذکر ہے، وہ ہم بعد میں جائیں گے۔ تو ابھی صرف فی الحال موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے دیکھ لیا، اب عیسیٰ علیہ السلام پہ آتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے کہ ان کا کیا معجزہ تھا، کوئی انمیوٹ کر کے بتا دے اپنے وائس میسج سے، if somebody knows۔ ان کے 5-6 الگ الگ معجزے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوالٹی دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ان کے ایک دو ذرا معجزے بتا دیں آپ میں سے کوئی بھائی حضرات۔ ایبسلیوٹلی، ایک بھائی نے فرمایا کہ جو ہے نا مردوں کو زندہ کرنا، ٹھیک ہے، دوسرے بھائی نے فرمایا کہ شفا، ٹھیک ہے، اور پھر ایک بھائی نے اور کہا ہے کہ نبینا لوگوں کو جو ہے نا ان کی آنکھوں پہ یہ کر دینا، تو جو کہ شفا دینا، نبینا کو دینا۔ ایبسلیوٹلی ٹرو، 100% جو بھی بھائی نے جواب دیا ہے، 4 بھائیوں نے، 2-3 بھائیوں نے، وہ 100% ٹرو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، جو مر جاتا تھا اللہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو زندہ کر دیتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو شفا دیتے تھے، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا دی تھی، یعنی جس کی آنکھیں چلی گئی تھی زندگی بھر، اس کو، نبینا کو مطلب آنکھیں دے دی آپ نے، ٹھیک ہے، لنگڑے کو یہ کر دیا آپ نے، جو مر گیا اس کو جو ہے نا مطلب تدفین ہو رہی ہے اس کی، اور اس کو اٹھا دیا آپ نے۔ تو یہ معجزے تھے۔ تو یہ جو ہے معجزے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا چکے، اب وہ معجزے کوئی عیسائی یا پھر کوئی پادری یا پھر کوئی یہ کر نہیں سکتا۔ تو یہ جو معجزے ہیں ان شخصیات کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ باٹم لائن یہ کہنا ہے کہ یہ معجزے تھے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا تھا اس کو۔ کرامت کر سکتے تھے، جادو کر سکتے تھے، جادو جو کہ وہ جادو کر کے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے جادوگروں نے، بعد میں جب انہیں ریالٹی معجزہ کا ظاہر ہوا تو انہوں نے ایمان لے کے آئے، سجدہ کر دیے، یہاں تک کہ جان کی پرواہ نہیں کی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی معجزہ یہ ہے، لیکن معجزہ وہ اب نہیں رہا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا آسمان میں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور وہ واپس ضرور آئیں گے انشاءاللہ دنیا میں، لیکن وہ معجزہ ان کے ساتھ ہی چلا گیا، اب موجود نہیں ہے۔ تو the point is now، اب مجھے یہ بھائی بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یا معجزے کون سے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ۔ ایبسلیوٹلی، ایک بھائی نے قرآن ہے، ایبسلیوٹلی یہ کہا، یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا قرآن ہے۔ اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ جو ایبسلیوٹلی ٹرو، ایک دوسرے بھائی نے بھی کہا ہے کہ جو ہے نا چاند کے ٹکڑے کرنا ہے، اور بنا مڑے پیچھے دیکھنا، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ معجزہ آپ نے، آپ کے سر پہ ہمیشہ ایک بادل کا سایہ رہتا تھا، وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور پھر معجزہ یہ بھی ہے کہ بی بی حلیمہ کے پاس جو ہے نا، جو دبلی بکریاں تھی، دبلی اونٹنیاں تھی، اونٹنیاں تو نہیں تھی میرے خیال سے، بکریاں تھی، جو بالکل دودھ دینے کے قائل لائق نہیں تھی، تو اتنا دودھ دی، اتنا دودھ دی، اتنا دودھ دی، انبلیویبل۔ وہ خود دائی حلیمہ جو ہے نا پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایسا بچہ میرے پاس کیسا آ گیا جس کی برکت سے میرے بکریوں میں یہ آ گئی، تو یہ بھی معجزہ ہو گیا۔ پھر بعد میں بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ جو ہے نا 5-6 کھجوریں تھی، وہ 5-6 کھجوروں کے بدلے آپ نے کٹوری میں رکھا اور صحابہ سے کہا کہ کھاؤ، تو صحابہ پریشان ہوئے کہ یار ہم لوگ تو اتنے سارے ہیں، more than 10 more than 20 more than 50 more than 100، تو ہیں 10 15 20 کھجوریں،
कैसे होगी? लेकिन जब एक 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 उठाते चले गए तो वो खजूरें मल्टीपल्स होती चली गई। ये भी है। फिर बाद में ये भी वाकया है, मछली का भी वाकया है, गोश्त का भी वाकया है, सालन का भी वाकया है, ठीक है ना, दावत का। ऐसे बहुत सारे हमारे को मालूम है कि जो है ना ये है। फिर बाद में एक भाई फरमा रहे हैं कि पत्थर ने कलीमा पढ़ा, वो भी एक मौजज़ा है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे मौजज़ात हैं, लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा जो है ना कुरान है। ये हमने जरूर याद रखना है। हम सेशन को अभी फिलहाल कंक्लूड करेंगे, क्योंकि अब कुरान का मौजज़ा होने के एतबार से हमने क्या क्या समझना है, क्यों मौजज़ा है, किस तरीके से मौजज़ा है, क्यों कहा गया, उसका यूसेज क्या है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है, जैसे मूसा अलैहि सलाम चले गए, उनका मौजज़ा चला गया। ईसा अलैहि सलाम नहीं रहे, उनका मौजज़ा नहीं रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, कुरान है कि नहीं है, तो फिर क्यों है, मुजजा है तो किस एतबार से है, वो उसकी पूरी डिटेल तफसील जो है ना हम अगले सेशन में कंक्लूड करेंगे। फिर कुरान पे हमारा हक क्या है वो समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक भी मुझे 1 घंटा इसी पे बात करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे सूरह फातिहा से तफसील चालू करेंगे। तो यहीं पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। 5 मिनट वक्त अपना ज्यादा हो गया, माजरत चाहता हूँ, वक्त का एहतमाम जरूर करेंगे हम लोग। तो जज़ाकल्लाह खैर, मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने आपका कीमती वक्त निकाला और कुरान को समझने की कोशिश की। मैं ये भी कहना चाहूँगा आप सब लोगों से कि ये नहीं समझिए कि ये सिर्फ हम लोग 6 या 7 लोग आए हैं। कसम खुदा की ये समझे कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को, मुझे, हम लोगों को तौफीक दी। बहुत सारे लोग ये वक्त पे प्रोबेबली दे मस्ट बी वाचिंग टीवी, म्यूजिक, या फिर सड़क पे या होटल पे चाय वाय मंतके मार रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ी तौफीक है जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। तो अल्लाह ताला का शुक्र भी मानना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने के लिए जो महफिल है, यही नहीं दूसरी महफिलों से भी आप अटैच हुई है जितना हो सकता है उतना। और अगर फिजिकली ना हो तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कुरान को समझें, समझाएं, एक दूसरे से सीखें और सिखाएं। तो जज़ाकल्लाह खैर भाइयों आपका। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना अगले हफ्ते अपनी मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।